अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तिरेश का और मैं हूँ आपकी राइटर नुरासिर। तो आप सब कैसे हैं? तो भाई आज आपसे रिक्वेस्ट है। आप कहेंगे कि नूर की तो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। तो भाई क्या है कि नाम मेरे चैनल पे होने वाले हैं पूरे 10,000 सब्सक्राइबर। तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो थोड़ी सी हैं, थोड़ी सी आई मीन चंद सौ ही हैं, वो सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। और आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक क्लिक करना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हम मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तो आपको मिलेगी एक मज़ेदार सी रोमांटिक एपिसोड जो कि अनबिलीवेबल होगी। बहुत अच्छी एपिसोड होने वाली है, नेक्स्ट धमाकेदार होने वाली है। तो मैं क्या करूँगी, आज रात ही आप लोगों के लिए बैठ के वो एपिसोड लिखूँगी, क्योंकि आप करेंगे पूरे मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नून तिरेश का किस्त है 41 और तहरीर मुनासिब। शावेज शाह अपने गने बालों में हाथ फेरते काफ़ी मुस्तरफ सा लॉन की तरफ बढ़ा, जहाँ पार्टी अपने अरूज पर थी। कमोबेश तमाम मेहमान आ चुके थे, जिसमें शावेज के रिलेटिव और बिजनेस हल्का से भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। यलमास का एक नाम था, क्रिस्टल यलमास ब्रांड तुर्की का सबसे महंगा ब्रांड था। कई ब्रांचेस अब पाकिस्तान में भी खुल चुकी थीं, इसलिए मेहमानों की तादाद काफ़ी थी। शावेज के चेहरे पर रंजो इस्तराब की शदीद शिद्दत की झलक नुमाया थी, जो हया की बातों और उसके एटीट्यूड पर उसके चेहरे पर छलक रही थी। शावेज अपने इस्तराब पे काबू पाते हुए टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ वाइबा, साइमा और हाला जहांगीर बैठे हुए थे। वाहिबा के साथ बातों में मसरूफ़ था। उसे हया आती दिखाई दी। मेहमद यलमाज ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने के साथ लगाते हुए उसके सर पे अपने लब रखे थे। हया को अपनी बाहों के हल्के में लिए वो अपने दोस्तों और जानने वालों की तरफ बढ़ गए। वो यहाँ हया को अपने बाजू के हल्के में लिए उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। एक ब्लू स्पॉटलाइट सिर्फ मेहमद यलमाज और हया पे ही रक्स कर रही थी। लोग जहाँ जाते वो ब्लू स्पॉटलाइट उन पर होती। लॉन में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर सिर्फ हया ही दिखाई दे रही थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी तक को कैप्चर किया जा रहा था। वो इन स्क्रीन पर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ जलवा करती। शामिज अपने झपड़े भींचते जब्त की इंतहा पर था। सुर्ख आंखों के साथ मुट्ठियाँ भींचे खुद के इश्तियाल पर काबू पा रहा था। वो इस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसकी बीवी पूरी पार्टी की जान बनी हुई थी। जिसकी एक एक मूवमेंट तक को कैप्चर किया जा रहा था। वो किसी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। अब तमाम स्क्रीन्स पर उसकी खूबसूरत खिलखिलाहट को दिखाया जा रहा था। साइमा और हाला जहांगीर हया की इतनी खूबसूरती और मेहमद यलमाज की ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस देखकर जल बुन रही थी। साइमा हैरान भी हो रही थी कि हैज़ल को मेहमद यलमाज ने एक दफ़ा भी नहीं पूछा। टेबल पर एक तरफ मेहमानों की तरह अलग थलग बैठी हुई थी। हैज़ल भी हया की तरह उनकी नवासी थी, मगर ऐसे लग रहा था जैसे उनका हैज़ल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। वो बहुत शशोपंज में थी। वाहिबा खातून, अब्बास शाह, हर कोई सिर्फ हया ही की क्यों फ़िक्र करता रहता था। हैज़ल के मुतल्लिक ऐसा कौन सा राज है जो वो नहीं जानती हैं? साइमा ने हैज़ल पर निगाह करते हुए सोचा। ने दूर से ही हया की बलाएं ले डाली, जो आज बिल्कुल शहजादी लग रही थी। शावेज, मेरी हया आज कितनी प्यारी लग रही है ना? वाहिबा ने हया को शफकत भरी मोहब्बत से देखते हुए कहा। जी दादी जान, आपकी हया आज बहुत प्यारी लग रही है, शावेज ने सर्द लहजे में कहते हुए हया पे जलती सिलकती निगाह डाली, जो मेहमद यलमाज के बाजू के हल्के में किसी से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। दफ्तर शाहवेज़ का फ़ोन रिंग हुआ था। शाहवेज़ अपना फ़ोन पकड़े वहाँ से चला गया। वो कुछ देर खुद इस मंज़र से भाग जाना चाहता था, जिसमें हया उसे खुद से सदियों के फासले पर दिखाई दे रही थी। अपनी बीवी पर पार्टी में आए हुए हर किसी की नज़रें
اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر اور اس منظر کا حصہ رہا اس کے چٹکتے اعصاب اسے دھوکہ دے کر چٹک جائیں گے۔ شاویز اپنے فون پر مصروف تھا کہ اس کے کانوں پر ریحانہ کے الفاظ پڑے جو کسی ملازمہ سے اپنے دھیان میں بات کرتے جا رہی تھی۔ آج حیا بی بی نے جو ڈریس پہنا ہے یہ بارش صاحب نے ان کے لیے بھیجا ہے۔ بھیجا تھا شاویز سر نے بھی ان کے لیے ڈریس بھیجا تھا، مگر انہوں نے بارش صاحب کا دیا ہوا ڈریس پہنا ہے۔ بارش صاحب کی ڈریس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ سچ میں بارش صاحب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو شاویز کو لگا تھا اس کے کانوں میں کسی نے انڈیل دیا ہو۔ شاویز بے یقینی کے عالم میں پتھرائی حالت میں کھڑا تھا۔ شاویز فون بند کرتا کتنی دیر وہاں کھڑا خود کو یقین دلاتا رہا جو اس نے سنا کیا وہ سچ تھا۔ اس کی بیوی، اس کی حیا نے اس کی پسند پر کسی تیسرے کی پسند اور خواہش کو اہمیت دی۔ وہ اپنے بدن پر کسی غیر مرد کی پسند کے لباس کو سجائے ہوئے ہے۔ بہت ساری چیونٹیاں شاویز کو اپنے بدن پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ شاویز خود پہ قابو پاتا لان کی جانب بڑھا جہاں اس کی بیوی بارش کے دیے ہوئے لباس میں سکرینز پر نظر آ رہی تھی۔ شاویز اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتا اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے لہو اتری آنکھوں سے حیا کو دیکھنے لگا جہاں محمد یلماز اسے بازو کے حلقے میں لیے کوئی خاص اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے تھے۔ شاویز حیا کو دیکھتا استہزائیہ مسکرا اٹھا جو بلیک ڈریس میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر شاویز نے ایک ہی سانس میں خالی کرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شاویز نے پانی کا گلاس ختم کرتے زور سے ٹیبل پر گلاس رکھا تو سب شاویز کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شاوی بیٹا کیا ہوا؟ سائمہ نے شہد لہجے میں پوچھا۔ انہیں شاویز کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی جس کی بے چینی حیا کو پارٹی میں مرکز نگاہ بنے دیکھ کر عروج پر تھی۔ وہ جانتی تھی شاویز کی پوزیسو نیچر سے حیا کا اس طرح ہر کسی کی مرکز نگاہ بننا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اس کی سرخ آنکھیں بخوبی سمجھا رہی تھیں جو کسی ڈنگ کھائے بچھو کے زہر سے جیسے تڑپ کر مرنے والا ہو رہا تھا۔ محمد یلماز مائک ہاتھ میں پکڑے کچھ ضروری اناؤنسمنٹ کر رہے تھے۔ تمام لائٹس اب مکمل طور پر آف کر دی تھیں۔ صرف بلو سپاٹ لائٹ محمد یلماز اور حیا پر تھی، اور تمام سکرین پر بھی محمد یلماز اور حیا تھے۔ میں پاکستان میں ایک نیو کمپنی کھول رہا ہوں، ایک نیو برانڈ کی اوپننگ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا برانڈ ہوگا جس کی برانچز تمام ممالک میں ہوں گی۔ اس برانڈ کا نام ہوگا حیات، یعنی زندگی، اور میرے لیے زندگی کا مطلب ہے حیا، یعنی میری نواسی۔ یہ برانڈ، یہ کمپنی میری نواسی کا ہوگا۔ ویسے تو میرا سب کچھ میری نواسی کا ہے، مگر اب یہ برانڈ صرف میری نواسی کی ذاتی ملکیت ہوگا۔ اس کمپنی کی حیات زمان شاہ بلا شرکت غیر مالک ہوگی۔ محمد یلماز نے اناؤنسمنٹ کے بعد حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ حیا محمد یلماز کے لمس پر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی جس پر تمام سکرینز پر یہ منظر سٹل کر دیا گیا تھا۔ شاویز نظریں نیچے کیے سر کو خفیف سا جھٹکتا طنزیہ مسکرا اٹھا تھا۔ اب آج کی خاص اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جس کے لیے میں نے سب کو یہاں اکٹھا کیا تاکہ آج کی اس خاص رات کو آپ سب لوگ اور خاص بنا سکیں۔ حیا نے الجھن بھری نگاہوں سے محمد یلماز کو دیکھا کہ اور کیا خاص اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ یہاں پر اس کے نام کمپنی کھول رہے ہیں یہ تو اسے پتہ تھا، مگر دوسری اناؤنسمنٹ کے بارے میں اسے پتہ نہ تھا۔ محمد یلماز نے باری سلطان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو اپنی ٹیبل سے اٹھتا محمد یلماز کی طرف بڑھا جس نے آج بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹویننگ یعنی میچنگ، شاویز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ زیرے لب الفاظ بولتے اپنی دماغ کی پھڑکتی رگوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جو باری سلطان کو بلیک ڈریس میں دیکھ کر شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ شاویز بارش کو بلیک ڈریس میں دیکھتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگاتے ایک بار پھر سے طنزیہ مسکرا اٹھا۔
شاویز اب جبڑے بھیجے اپنی بیوی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا تھا، جو اپنے بالوں کو جھٹکتی بڑی ادا سے مسکرا دی۔ شاویز کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ محمد یلماز نے باری سلطان کو گلے سے لگاتے ہوئے ویلکم کیا۔ محمد یلماز کے دائیں جانب باری سلطان کھڑا تھا اور بائیں جانب حیا کھڑی تھی۔ باری سلطان میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے، میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں چاہتا ہوں میری نوازی کی زندگی میں جو آئے اس کی طرح بہت خاص ہو، اسے بہت چاہت بہت محبت سے رکھیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ لیا ہے وارث اور حیا کو ایک خاص رشتے میں باندھ دیا جائے۔ ان کی منگنی کر دی جائے۔ محمد یلماز کی اناؤنسمنٹ پر تالیوں کی گونج اٹھی تھی۔ حیا نے فخر رنگت سے شاویز کو دیکھا جو دور ٹیبل پر بیٹھا لہو اتری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئسن ہیزل کی رنگت بھی فک ہوئی تھی۔ واہبہ، سائمہ، حالہ جہانگیر سبھی دم ساتھ گئے تھے۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا آج پارٹی میں یہ دھماکہ ہونے والا ہے۔ حیا نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ایک نظر شاویز کے قہر بہار چہرے پر ڈالتے ہوئے محمد یلماز کو دیکھا جو باری سلطان کو انگوٹھی تھما رہے تھے، جو ابھی ابھی ملازم لے کر آیا تھا۔ شاویز نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تو ٹیبل پر موجود گلاس الٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہوئے تھے۔ پارٹی میں آئے بہت سے مہمان شاویز کی ٹیبل کی جانب متوجہ ہوئے۔ حیا سہمی سی کھڑی شاویز کے ٹیبل پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز اسے بخوبی سنائی دی تھی۔ اس کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ شاویز بیٹا، کنٹرول کرو خود پر۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ واہبہ خاتون نے شاویز کو اٹھتے دیکھ کر اس کی کلائی کو تھاما۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اپنی بیوی کو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتا دیکھ کر خاموش تماشائی بنا رہوں، یہاں بیٹھ کر کلیپنگ کروں، یہی چاہتی ہیں آپ؟ شاویز نے دھاڑتے ہوئے ایک اور مکہ ٹیبل پر مارا تو واہبہ خاتون کے ساتھ سائمہ اور حالہ جہانگیر بھی شاویز کی دھاڑ پر لرز گئی تھی۔ شاویز کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا اس نے اتنی بدتمیزی سے واہبہ خاتون سے بات کی تھی۔ شاویز غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا حیا اور محمد یلماز کی طرف بڑھا جو لان کے وسط میں کھڑے تھے۔ باری سلطان انگوٹھی پکڑے کھڑا تھا۔ حیا بیٹا، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ محمد یلماز نے حیا کو سٹل مجسمہ بنے دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا۔ وہ تیسری مرتبہ اسے نرمی سے پکار چکے تھے، مگر وہ فک رنگت کے ساتھ سٹل سی کھڑی تھی۔ محمد یلماز نے اس بار سرد لہجے میں کہا تو حیا نے محمد یلماز کے غصے پر جلدی سے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے باری سلطان حیا کو انگوٹھی پہناتا شاویز نے اس کی کلائی جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے اس سے انگوٹھی چھین کر دور اچھال دی تھی اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ سب مہمان اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارٹی میں موجود محمد یلماز کے گارڈ آگے بڑھے تھے، جسے محمد یلماز نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ منع کیا تھا تمہیں، میری حیا سے دور رہنا کہا تھا تم سے، اس کے قریب بھی نظر آئے تو تمہیں لفظوں سے نہیں سمجھاؤں گا۔ شاویز نے باری سلطان کو کالر سے پکڑے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے ایک اور زوردار مکہ بارث کے منہ پر مارا تو بارث نے بھی جوابی حملہ کرتے ہوئے شاویز کو مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر اتنی دیر میں شاویز اس کی کلائی پکڑتے اسے مروڑتے ہوئے ایک جھٹکا دے کر اسے ایک اور مکہ جڑ چکا تھا۔ شاویز کافی سٹرونگ، کثرتی ورزشی، سکس پیک کے حامل بدن کا مالک تھا۔ سلطان اس کے مقابلے میں کافی ہلکے جسم کا تھا۔ آج تو شاویز جنونی ہو رہا تھا۔ ایک الگ ہی غضب اس کے چہرے پر چھایا تھا جو پوری دنیا کو آگ لگانے کے در پہ تھا۔ بارث شاویز کی جنونیت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حیا شاویز کا یہ روپ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی شاویز کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کسی سے لڑ بھی سکتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایک بدتمیز اور کسی کا لحاظ نہ کرنے والے انسان ہو، جانتا تھا میں، مگر تم بد لحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ گنڈے بھی ہو سکتے ہو یہ نہیں جانتا تھا۔
محمد یلماز شاویز کے ہاتھوں سے بارش کا گریبان چھڑواتے ہوئے گرجے۔ میں بھی آپ کو ایک سمجھدار انسان سمجھتا تھا، مگر افسوس آپ تو بہت بے خبر اور ناسمجھ انسان نکلے جسے اپنے گرد کسی چیز کا ہوش نہیں۔ شاویز غرایا۔ حیا نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اب کسی بھی وقت وہ سچ سامنے آنے والا تھا جو آج محمد یلماز کا غرور توڑنے والا تھا، جو انہیں حیا پر تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو تم۔ محمد یلماز غصے سے گرج اٹھے۔ واہبہ کا پوتا شروع دن سے واہبہ کا پوتا شروع دن سے پسند نہیں آیا تھا۔ آج تو ان کی ناپسندیدگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ بد تہذیب اور بدتمیز نکلا تھا۔ تو سنیں محمد بے، شاویز نے کہتے ہوئے حیا کی کلائی کو سختی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ حیا زمان شاہ نہیں، حیا شاویز شاہ ہے، بیوی ہے یہ میری۔ شاویز بے حد اونچی آواز میں دھاڑا تو پوری پارٹی میں شور اٹھا تھا۔ تمام سکرینز پر اب شاویز شاہ اور حیا دکھائی دے رہے تھے۔ آج کی پارٹی میں ایک دفعہ پھر سے شاہ فیملی خبروں کی زینت بن چکی تھی، اور یہ تو سب سے ہاٹ ٹاپک تھا۔ محمد یلماز کی نواسی شاویز شاہ، جو شاہ انڈسٹریز کا مالک تھا، اس کی بیوی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ محمد کی یہ الماس کی آواز میں دھاڑ کے ساتھ گرج بھی نمایاں تھی۔ باری سلطان اپنے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے حیا کی جھکی نظریں دیکھ رہا تھا، اور حیا کی کلائی جو شاویز کی گرفت میں تھی، جسے وہ چھڑوا نہیں رہی تھی، بلکہ کانپتی ہوئی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یعنی شاویز کی بات سچ ہے؟ باری سلطان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں میچتے ہوئے اپنے دل پہ اٹھتی تکلیف کو سہن کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پارٹنر کسی اور کی پارٹنر بن چکی تھی۔ میں ہوش میں ہی ہوں، اب آپ بھی ہوش میں آ جائے محمد بے۔ آئندہ میری بیوی کا نام کسی کے ساتھ جوڑا بھی تو میں بھول جاؤں گا۔ آپ عمر میں بڑے ہیں۔ شاویز ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حیا کی کلائی تھامے آگے بڑھا۔ شاویز یہ نانا جان سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ حیا نے بھیگے لہجے میں لرزتے ہوئے کہا۔ وہ محمد یلماز کو کافی دکھ دے چکی تھی۔ اب شاویز کا انداز جو کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا، وہ شاویز سے بےحد خوف کھان کے باوجود احتجاجاً بول پڑی۔ تم خاموش رہو حیا، تم سے تو میں حساب لوں گا، مکمل حساب لوں گا۔ شاویز نے قہر بھری نظر اس کی بلیک ڈریس پر ڈالتے ہوئے دبے لہجے میں کہا۔ حیا کا ڈریس شاویز کا اشتعال دگنا کر رہا تھا۔ شاویز کے الفاظ محمد یلماز کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکے تھے۔ وہ ان کی نواسی کو دھمکا رہا تھا۔ محمد شاویز کا پراعتماد لہجہ اور حیا کی جھکی نظروں اس کے چہرے پر چھائے خوف سے سب سمجھ چکے تھے۔ شاویز جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئسن پر قہر بھری نظر ڈالی، جو خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس پر میں کتنا حق رکھتا ہوں، یہ میں ابھی اسے آپ کی نظروں کے سامنے یہاں سے لے جا کر اسے اچھی طرح بتاؤں گا کہ میرا اس پر کتنا حق ہے۔ شاویز نے محمد یلماز کی کلائی پر اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کی تھی۔ حیا شاویز کی گرفت پر اپنی سسکی اپنے لبوں میں دبا گئی۔ محمد کے اشارے پر ان کی گارڈز آگے بڑھی۔ اس سے پہلے وہ شاویز کی طرف بڑھتے، شاویز کے گارڈز نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں روکا تھا۔ واہبہ خاتون نے آگے بڑھ کر محمد یلماز کے سامنے آئیں۔ محمد صاحب، میرے پوتے کا میری پوتی پر پورا حق ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ قانوناً یا شرعاً اسے روکنے کے مجاز نہیں ہیں، اس لیے بات کو مت بڑھائیں۔ ابھی شاویز کو یہاں سے جانے دیں۔ ہم بیٹھ کر آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ پوری یوں ساری دنیا کے سامنے تماشا لگا کر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ واہبہ خاتون نے تحمل سے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاویز اور محمد یلماز کے گارڈز ایک دوسرے پر بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ شاویز تو بپھرا شیر بنا ہوا تھا، وہ تو آج کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے محمد یلماز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ محمد یلماز نے سچویشن کو سمجھتے ہوئے اپنے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ وہ اپنی نواسی کو
शावेज़ के साथ नहीं जाने दे सकते थे, जिसकी आंखों में जुनून और खून उतरा हुआ था, मगर वो अब कुछ भी करते तो आज यहाँ पर काफ़ी खून खराबा हो जाता। शावेज़ को देखकर लग रहा था वो जान लेने और जान देने से भी नहीं रुकेगा। शावेज़ महमद यलमास को एहतजाजिया देखते हुए हया को लिए कार पोर्च की तरफ बढ़ा तो हया के बेजान वजूद में हलचल हुई थी। शावेज़, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हया ने चीखते हुए पूछा। तुम्हें बताने कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ और तुम पर मेरा कितना हक है, शावेज़ ने सख्त लहजे में कहते हुए हया को फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। शावेज़, आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, यूँ मुझे ज़बरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहाड़ी को अनजान रास्तों और तारीख रास्तों पर देखकर हया ने अपने खौफ पे काबू पाते हुए कहा, जो कब से शावेज़ के तने हुए सर्द नकोश और उसकी गर्दन और हाथों की नीली रगों को देखकर उसके हवास मुअत्तल कर रहा था। तुम अच्छा कर रही थी मेरे साथ, बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे निकाह में होते उसकी अंगूठी पहनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने की? शावेज़ ने सख्त लबो लहजे में कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। शावेज़, मैंने हाथ बढ़ाया था, मगर वो अंगूठी मैंने पहनी तो नहीं, उसका हाथ मेरे साथ टच भी नहीं हुआ। हया ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते हुए मुफाहमती अंदाज में शावेज़ को समझाने की कोशिश की, जो अपने सख्त लहजे और लहू रंग आंखों से उसकी जान निकाल रहा था। अगर आज वो तुम्हें छू लेता तो मैं उसके हाथ सलामत ना रहने देता। तुम्हें मेरे अलावा अब कोई छू नहीं सकता। आज इस बात का मैं तुम्हें अच्छी तरह एहसास कराऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे और कहाँ कहाँ छू सकता हूँ, शावेज़ ने छपड़े भींचते हुए कहा तो हया ने बेयकीनी से शावेज़ को देखा था।